अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक अहम ख़बर है, डेली मेल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर माफ़ी नामा जो है वो शाया किया है और माफ़ी नामा एक ख़बर का शाया किया है और वो ख़बर जो कि पहले वहाँ पे शाया शुदा थी वो हटा दी गई है। और इसके अलावा डेली मेल ने लंदन की अदालत को ये बताया कि वो गूगल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये ख़बर जहाँ जहाँ पे छपी है गूगल सर्च, ज़ाहिर गूगल के ज़रिए सर्च किया होगा लोगों ने, फिर उसकी कॉपी की होगी, किसी ने उसका हिस्सा छापा होगा, किसी ने उसका हवाला दिया होगा, तो वहाँ से भी इस ख़बर को हटवाएं। तो मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान में 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत जो नामवर वेबसाइट्स थीं उनको कोट करके वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएसए टुडे ने कुछ ख़बरें छापी थीं। और इन तीनों अखबारात ने कुछ 2-2.5 माह पहले की बात है 250 आर्टिकल रिमूव किए थे अपनी वेबसाइट से। और ये अमेरिका की तारीख के अंदर एक बड़ा मुनफरद और पहला वाक़या था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो जो आर्टिकल थे वो रिमूव किए गए, क्योंकि उसमें जो बात थी वो ये थी कि वो वेबसाइट जो थी वो फ्रॉड साबित हो गई थी। वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग की प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी फंड से पैसे वैसे भी उनमें से कुछ वेबसाइट्स को जारी हुए थे, समझा करें। उन वेबसाइट्स को कोट करके इन अखबारात ने जो आर्टिकल लिखे थे इनका हवाला दे के, ज़ाहिर है जब आप लिखने लगे हैं पाकिस्तान पे तो आप उन वेबसाइट कहेंगे कि ये हक़ाइक़ मेरे पास इस वेबसाइट से आए हैं, तो वो सारे के सारे आर्टिकल अमरीकी अखबारात ने बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर कुछ कहे हटा दिए थे। और वो सारे के सारे पाकिस्तान के मुतल्लिक थे और पाकिस्तान में होने वाली करप्शन और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के मुतल्लिक थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम के ऊपर लोगों को जो रकूम तकसीम की गई हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती मयार का आलमी सतह के ऊपर किस तरह ढंडोरा पीटा है। लेकिन ये आज का मौजू नहीं है, ये हवाला आ गया है। असल ख़बर की तरफ मैं आपको इसलिए लेके जाऊंगा कि मैं इस खबर को बहुत शुरू से, बल्कि शुरू दिन से फॉलो कर रहा हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि बरतानिया का एक अदारा है डिफेड, DFID, ये डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल फंड, इस तरह का कोई इसका एब्रीविएशन बनता है, वो आप देख सकते हैं। डिफेड इसको कहते हैं, DIFD या DFID जो भी। डिफेड जो है जी, उसने पाकिस्तान के अंदर कहा कि देखिए पाकिस्तान से जो लोग बरतानिया आते हैं या आने की कोशिश करते हैं उनके पास महारतें नहीं होती, बेसिक एबिलिटीज़ नहीं होती, नंबर 1। और नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास भी महारतों का लेवल बहुत कम होता है। तो हमने कहा कि यार कोई पौंड शौंड लाओ सानू है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दुनिया भर के अंदर ये काम करते हैं, तो आप जो हैं वो हमें एक प्रपोज़ल बना के दीजिए। तो हमने एक प्रपोज़ल बना के दी कि एक बच्चा जो है, देखिए एक गवर्नमेंट का निज़ाम है टैबटा का, उसकी एक कैपेसिटी है 20-22 हज़ार बच्चा उसमें दाखिल होता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए पंजाब में हर साल। बाकी सूबों ने इस तरह का तकल्लुफ़ नहीं रखा हुआ, ठीक, लेकिन पाकिस्तान पंजाब के अंदर होता है और दाखिल हो के वहाँ से उसकी कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग हो जाती है और वो ट्रेनिंग लेके तो आगे निकल जाता है, जाके इंडस्ट्री को सर्व करता है। ज़ाहिर है उसकी महारतें ज़्यादा होंगी तो फिर प्रोडक्शन लॉसेस कम करेगा ना, सेठ को फ़ायदा पहुँचाएगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचाएगा, कौम को फ़ायदा पहुँचाएगा, मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर तो ये काम नहीं होता, हो सकता है जितना हो सकता है वो हो रहा है, तो प्राइवेट अदारों को इसमें शामिल करते हैं। प्राइवेट अदारों की जो फीस होगी वो हम अदा करेंगे और बच्चे को 1500 से 2500 रुपए के दरमियान घर से आने जाने का जो उसका किराया होगा वो भी माहाना मिलेगा। तो यूँ ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। बड़ी इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी। मैं चूँकि किसी लेवल पे इसमें जो था वो मॉनिटरिंग लेवल में हमें भी बताया गया, दिखाया गया। फिर हमारे 1-2 जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम इसके तहत अपने इदारे रजिस्टर करवा लें तो मतलब कि स्टूडेंट ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो जब अदारे रजिस्टर करवाने लगे तो वो इतना टीडियस प्रोसेस था कि उनकी दांतों को पसीना आ गया। फिर उसके ऑडिट भी होते थे, गोरे बाज़ का छापे भी मारा करते थे, ख़ुद वो पूरे पंजाब के अंदर ये सिलसिला चला।
پی ٹی آئی نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو تھا وہ انہوں نے جا کے اس کے خلاف کہ آپ یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ شہباز شریف کھا رہا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, پہلے آگے تھی, ابھی وفاق میں نہیں آئی تھی. تو انہوں نے اس کے خلاف جو تھا وہ پروپیگنڈا شروع کیا. اس پروپیگنڈے کا حصہ جو یہ کیا کرتے ہیں, پگل پایا کرتے ہیں, سر کے اندر سواب آ کے جا کے گلیوں محلوں میں پٹتے پھرتے ہیں. تو وہ مریم اورنگزیب یاد آ گئی, اب روئیں چیخیں اور پٹیں, ٹھیک ہے. تو وہ پٹتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے برطانیہ کے اندر بھی ہاؤس آف, میرا خیال پارلیمنٹ کے سامنے یا پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرے کیے کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ شہباز شریف لٹی جا رہے ہیں. برطانیہ والوں نے, ڈیفڈ والوں نے اسپیشل آڈٹ کمیٹی بھیجی. انہوں نے آ کے سارے جائزے لیے, بہت ساری جگہوں پہ جا کے فزیکلی چیک کیا اس کو کہ کیا یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں یہ صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی اور جا کے کہا کہ ہمارا ایک ایک پیسہ درست جگہ کے اوپر صرف ہو رہا ہے, اس لیے یہ سارا پروپیگنڈا ہے, یہ بکواس ہے. وہ بات تو وہاں پہ اپنی موت مر گئی. اب جب شہزاد اکبر نے سوچا کہ میں نے گندہ کرنا ہے, اور اس کی اسائنمنٹ تھی عمران احمد خان نیازی کی طرف سے کہ میں نے شریفوں کو گندہ کرنا ہے, تو اس نے ڈیوڈ روز نامی ایک جعل ساز جو ہے, جو کہ وہ براڈ شیٹ والے سے اپنا حصہ مانگتا تھا جا کے کہ مجھے حصہ دے دو, وہ ڈیوڈ روز, میں نے اس کا نام داؤد گلابو رکھا ہوا ہے, داؤد گلابو رکھا ہوا ہے. تو داؤد گلابو صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک کہانی لکھی, اس کو ساری کہانی جو تھی وہ فیڈ کی شہزاد اکبر نے, اس کو ٹکٹس دیے گئے, وہ یہاں پہ آیا. ڈیوڈ روز کی عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ملاقاتیں کروائی گئیں, بنی گالا میں ملا, وہ اس وقت بنی گالا پرائم منسٹر ہاؤس بن چکا ہوا تھا, اور اس نے جا کے کہانی لکھی ڈیلی میل کے اندر. میل کے اندر یہ کنٹریبیوٹر کے طور پہ تھا, امپلائی نہیں تھا, کنٹریبیوٹر تھا جو کہانی لکھتا تھا, یہ سٹوری لکھتا تھا, اس کو پیسے مل جاتے تھے. جب اس نے یہ کہانی لکھی جو کہ پہلے ان کی پارلیمنٹ جو تھی آڈٹ کر کے غلط قرار دے چکی ہوئی تھی, جب اس نے کہانی لکھی تو اس کے اندر اس نے یہ نکتہ بھی ڈال دیا کہ حتیٰ کہ شہباز شریف نے جو سیلاب زدگان کے لیے پیسے ہم نے بھیجے تھے, وہ پیسے جو تھے یہ اس نے اپنے داماد جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. عمران یوسف صاحب جو ہیں, علی عمران یوسف صاحب جو ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے, اور وہ اسے برطانیہ لے آیا منی لانڈرنگ کے لیے. لو جناب, نیشنل کرائم ایجنسی فوری طور پہ سرگرم ہوئی ہے, پاکستان سے پیسے چوری ہو رہے ہیں اور منی لانڈر ہو کے برطانیہ آ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پورا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ ڈیوڈ روز بکواس کرتا ہے, اس میں کوئی سچ نہیں ہے. تو جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد پھر بنتا تھا پھر چاچو کے اوپر ہم جیسوں نے جو مطلب لان تان کی کہ آپ یہ کیس کیوں نہیں فائل کرتے, ٹھیک ہے, یہ آپ مقدمہ فائل کریں اس کا, اور برطانیہ کے اندر اس کو سزا دلوائیں. پھر لان تان کے بعد چاچو گیا, چاچو جانے کے لیے تیار نہیں تھا, چاچو کا داماد پہلے پہنچا ہوا تھا, چاچو کہتا تھا میں نے معاف کر دیا. وہ تو پھر لان تان جب ہوئی کہ چاچو کو خدا کا خوف کرو, اپنے لیے نہیں تو اپنے ورکر کے لیے, اور ان جرنلسٹوں کے لیے جنہوں نے اس کے اوپر پہرا دیا تھا کہ یار اس پروگرام اس سے پنجاب کے 4 بچے زیادہ ٹرین ہو جائیں گے, وہ اوورسیز جائیں گے تو ان کو اچھا روزگار ملے گا. اگر پاکستان میں نوکری کریں گے کسی فیکٹری کے اندر, کسی کارخانے کے اندر, تو اس کو اچھا تنخواہ ملے گی. تو یہ جو تھا, اب ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا یار چوری کا, چاچو تم مقدمہ کرو, تو چاچو نے پھر مقدمہ کر دیا. اب ہوا کیا, پچھلے دنوں یوتھیوں نے اس پہ کہنا شروع کر دیا کہ چاچو کو فائن ہو گیا. فائن یہ تھا, مسئلہ یہ تھا کہ مقدمہ جیسے ہی عدالت میں پہنچا, اب آپ نے یہاں سے غور سے سننا ہے, مقدمہ جیسے ہی عدالت میں پہنچا تو عدالت نے ڈیلی میل والوں سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو ڈیوڈ روز صاحب نے کہا کہ مجھے تو شہزاد اکبر نے جو کہا تھا, تو میں نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پہ وزرڈ ہے تو وہ درست کہہ رہا ہے. تو ڈیوڈ روز نے پھر انہوں کہا بھائی کاغذ تے دے, ہیں آپ نے کہا تھا میں نے کہانی تو چھاپ دی ہے, تو کاغذ کتنے نہیں؟ تو حضرت قبلہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کاغذ تو وہی تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے. انہوں نے کہا وہ کاغذ تے نہیں سن, وہ تو کہانیاں سن تیریاں لکھیاں ہوئیاں.
وہ تو ڈاکومنٹ منگن ڈے نے کوئی آڈٹ رپورٹ 10 مینو جس کے اندر یہ ہوا ہو، کیونکہ یہاں وہ برطانیہ میں تو پہلے ثابت ہو چکا تھا نیشنل کرائم ایجنسی سے کہ کوئی پیسے کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تو لہذا ڈیوڈ روز صاحب نے کہا کہ تلے گئے. ڈیوڈ روز صاحب نے اپنے ادارے کو بتا دیا کہ ہم تو تلے گئے بھائی، کیونکہ وہ تو کاغذ نہیں دے رہا. اب ڈیوڈ روز صاحب چونکہ ایک وارداتی واقعہ ہوئے ہیں، پہلے بھی ان کی کہانیاں جو ہیں وہ اس طرح کی بڑے بڑے فائن ڈلوا چکی ہیں ان کے ادارے کو، تو ادارے نے آتے ہی سرنڈر کر دیا عدالت کے سامنے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. ادارے نے کہا کہ کیس تو بن گیا، لیکن اس سے پہلے وہاں کی عدالت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فری کین کو ایک موقع دیتی ہے کہ آپ عدالت کے باہر ہم فیصلہ دیں گے تو پھر ہم ٹھوک بجا کے دیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں آپ کے وکلا اور طے کر لیں کہ اگر آپ کوئی سیٹلمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو جو تھا وہ آپ کو جو ہے اسی کے اوپر فیصلہ دے دیں گے. یہ موقع مل گیا دونوں وکلا کو. اب دونوں وکلا نے آپس میں مل کے بیٹھنا تھا اور ایک نتیجے کے اوپر پہنچنا تھا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ جناب چاچو وہاں پہ پھر پھسل گئے چاچو کہ بس یہ مجھ سے معافی مانگے اور 1 پاؤنڈ کا ہرجانہ مجھے دے، مطلب ٹوکن کے طور پہ 1 پاؤنڈ. مطلب چاچو چنگی پلی دیہڑی لگ سکتی تھی یار، اتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر پاؤنڈ کی دیہڑی لگ سکتی تھی، لیکن چاچو نے 1 پاؤنڈ کے اوپر جو تھا وہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ پہلے معافی مانگے اور 1 پاؤنڈ کا ہرجانہ دیں. علی عمران ڈٹیا رہا، اس نے کہا نہیں میں پورے پیسے لینے نے، انہوں نے میرے سے الزام لایا، وہی دیہڑی لگ گئی ہے، وہی دیہڑی لگ جانی ہے بلکہ. تو اب جناب ہوتا یہ ہے کہ وکلا جب کسی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالت کو جا کے درخواست دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چاچو کے وکیل نے غلطی یہ کی کہ اس نے مشترکہ درخواست دینے کی بجائے اپنی طرف سے درخواست ڈال دی کہ جناب یہ جو ہے یہ اس کی کیس کو دوبارہ سماعت کر لی جائے جی. ٹھیک ہے، ہم ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے. دوجا وکیل کھچرا تھا، اس نے کہا جناب یہ تو درخواست مشترکہ ڈالنی تھی عدالت کے اندر، تو لہٰذا اس سے مجھے جرمانہ دلوائیں. عدالت نے نرم ہو گئی، اس نے کہا کہ تم کو جب ہم نے موقع دیا تھا کہ تم باہمی طور پہ طے کر کے ہمارے پاس آؤ گے، تم نے نہیں کیا تو تمہیں جرمانہ. ٹھیک ہے، اور وہ وکیل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی فیس کا جرمانہ لیتے ہیں، تو مطلب اتنے گھنٹے اس وکیل نے کام کیا تو 1 گھنٹے کے اتنے پاؤنڈ، تو تم جناب ان کو 50,000 پاؤنڈ یا 5,000 اتنا ایک جرمانہ ادا کرو. تو وہ انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے، اب چاچو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جرمانہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو چاچو کو ہی کرنا تھا، وکیل کی غلطی کا خمیازہ تو کلائنٹ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی مقدمے کا آغاز ہوا ہے آج اور ڈیلی میل نے آ کے عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں کہ بھائیان انہوں نے ہمیں سے جو کہا ہے وہ ہم نے مان لیا ہے، ہم نے ان کے خلاف دی ہوئی خبر ہٹا دی ہے اور اپنی طرف سے معافی نامہ بھی چھاپ دیا ہے کہ وہ الزامات جو ان پہ لگائے گئے ہیں وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوئے، اور ہمارے پاس ان الزامات کے حوالے سے کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ جس کو ہم یہاں پہ پلیڈ کر سکیں، پلیس کر سکیں. ان کا جو مطالبہ تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. اب اس ان کی سبمیشن کو لے کے عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دے گی کہ چونکہ فریقین مان گئے ہیں اور علی عمران کو n پاؤنڈ n لاکھ پاؤنڈ ادا کرو پتر. ٹھیک ہے، اور چاچو جو ہے ان کو 1 پاؤنڈ کا چیک کاٹ کے دے دیں اور ان سے آپ نے معافی مانگ لی ہے. چاچو کہتا ہے میں کیس جیت گیا ہوں. چاچو کیس جیت گئے اور جو ہے ان کی عزت بحال ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے 1 پاؤنڈ انہوں نے جرمانہ وصول کرنا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل داستان. اور اس کے اوپر یوتھیوں نے اتنی بھاد اٹھائی، اتنی گرد اڑائی. میں چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے کہا کہ جس دن اس کیس کا پہلا فیصلہ آئے گا، ابھی فیصلہ نہیں آیا، ابھی پٹواریوں کو دیوا بالنے کا اور بھی موقع ملے گا. جب یہ اس کی ججمنٹ آئے گی پھر الگ سے اپنے شاہ صاحب جو ہیں لندن والے ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب الگ سے بیپر دیں گے اور ولاگ بھی کریں گے اس کے اوپر، اور جو ہے وہ مطلب کہ وہ ایز لائیو بھی کریں گے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے مائک پکڑ کے. وہ ابھی ہونا ہے. ابھی تو صرف ڈیلی میل نے اپنی غلطی مان کے وہ خبر ہٹائی ہے
نہ صرف کہ خبر ڈیلی میل سے ہٹوائی گئی ہے بلکہ ڈیلی میل کا حوالہ دے کے دنیا میں یہ خبر جہاں جہاں پہ چھپی ہوگی اس کے ریلیٹڈ وہ بھی ہٹوائے گا. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ جی ہم نے گوگل سے رابطہ کر لیا ہے کہ گوگل بھائی جان دنیا میں اس ہماری خبر کو کوٹ کر کے اس کا کوئی حصہ کوئی پیس یہ وہ جہاں پہ بھی چھپا ہے آپ نے وہاں سے ڈیلیٹ کروانا ہے. تو یہ ہے جی اصل میں داستان. اور اب میں تو نہیں کہہ رہا لیکن وہ مریم اورنگزیب کہتی پھر رہی ہیں کہ اب روئیں چیخیں اور پٹیں. ٹھیک ہے, تو ابھی آغاز ہوا ہے. ابھی پٹواریوں کو 2 ایک اور موقع ملنے ہیں. ایک تو پہلے دن جب جج جو عدالت شارٹ آرڈر دے گی اس دن پٹواری جو ہے وہ دھمالے ڈالیں گے, اور دوسرے دن جب اس کا ڈیٹیل آرڈر آئے گا یہ 2 دن تو پکے ہیں پٹواریوں کی دھمالوں کے. لو جی پٹواریوں دھمال ہو. بیسیکلی یہ پاکستان کے اوپر الزام تھا, اور پاکستان کے اوپر الزام لگانے والے یہ بدبخت جو ہے یہ پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں, اور یہ برطانیہ میں جا کے پاکستان کو گندا کر رہے تھے, اور گندا کرتے ہوئے برطانوی نظام انصاف کے اندر ننگے ہو گئے. مجھے بہت خوشی ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ الزام دھلا ہے. یہ چاچو کے اوپر سے الزام نہیں دھلا, یہ پاکستان کے اوپر سے الزام دھلا ہے, اور ان تمام کریڈیٹر کا ان تمام ڈونر کا اعتماد بحال ہوا ہے جو کسی بھی مد میں پاکستان کو کسی بھی قسم کی کوئی امداد دیتے ہیں. ابھی جاپان نے ہی آج کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پولیو ویکسین کے لیے پاکستان کو $4.25 ملین جو ہے وہ ڈونیشن دی ہے. تو ظاہر کانفیڈنس ہوگا تو اس طرح کے ہمارے دوست ممالک آگے آئیں گے نا. ٹھیک ہے نا. ویسے وہ $4 ارب دیاں سانوں گڈیاں بھیج جاندہ جعلی قسم دیاں 3 ڈبہ دیاں, اور $4 ملین دی وہ ڈونیشن دے کے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. مبارک ہو آپ کو ایک مرتبہ پھر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.